बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि मुआशरा पे हम हमेशा पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी हमें जो पाकिस्तान में सेहत के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान में आम तौर पे हम देखते हैं बीमारियां फैली हुई हैं, कोई पानी की वजह से बीमारी है या किसी एनवायरनमेंट की वजह से बीमारी है, तो आज मैंने कोशिश की कि मैं एक मखसूस बीमारी जो है, जो किडनीज की बीमारी है, बच्चों के हवाले से, तो मैंने समझा कि आप तक इसकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की बीमारियों के हवाले से और खुसूसन जो है बच्चों की किडनीज की बीमारियों के हवाले से। मेरे साथ इन सब मामला पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर इफ्तिखार एजाज साहिबा। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों के गुर्दों के इलाज की भी माहिर हैं। जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि जी कोई ना कोई बीमारी आए दिन जो घेरी होती है, कभी और है, कभी पानी की वजह से जो है मच्छर की वजह से मलेरिया है, पानी की वजह से जो डेंगू मैदे की बीमारियां हैं, कभी पानी की हेपेटाइटिस है, दूसरी बीमारियां हैं। क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत को जो है वो क्या इकदामात लेने चाहिए कि इन तमाम बीमारियों की कम से कम रोकथाम ना हो सके तो इनमें कमी तो हो सके? बिल्कुल जी, आपने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया। असल में आपने देखा हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम सब जानते हैं, लेकिन इवन एडवांस्ड कंट्रीज़ में भी अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनकी गवर्नमेंट तंग आ चुकी है, क्योंकि जब एक बीमारी हो जाती है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, उस पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च होते हैं। जी बिल्कुल। जबकि इन कंपैरिजन अगर आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ों से आप उनसे बच सकते हैं, तो आप एक तो ना सिर्फ आप अपनी सेहत और जान और ज़िंदगी बचाते हैं, बल्कि आप वो बेशुमार पैसा जो आप मतलब एक बीमारी पैदा करके उसका इलाज, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वाकई क्योर दे दे, मुकम्मल हो जाए, मतलब एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अगर हम पहले से कर लें तो बेशुमार मसाइल से हम बच सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहबा, आप आज लोगों से मुखातिब हैं जी जी मेरे प्रोग्राम के हवाले से, आप क्या कहेंगी कि जी हमें अपने घरों में किस तरह का माहौल रखना चाहिए? कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फिर हम आपका शोबा है उस पर आते हैं बच्चों के हवाले से, कि हम इन बीमारियों से जो मुख्तलिफ तरीकों से हमारे घरों में दाखिल हो जाती हैं, फिर वो एक मुआशरे में, पूरे में, सोसाइटी में फैल जाती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल जी, अब अगर हम अपने जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और अहम असूल जो ज़िंदगी गुजारने के 2-4 वही हैं, उनके अमल करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बेशुमार लोग, स्पेशली जो आप कहें लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, या जो माएँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इवन पढ़े लिखे तबके में भी ब्रेस्ट फीडिंग का रवाज ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। बजाय इसके कि वो ब्रेस्ट फीड कराएं, वो उसके लिए एक्सक्यूजेज अक्सर माएँ ढूंढती रहती हैं, जी हम नहीं पिला सकते, ये मजबूरी वो मजबूरी। उसका नतीजा ये होता है कि जब ऊपर के दूध पिलाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से पिलाते हैं, और जब गवाले से दूध लेते हैं तो वो ऑलरेडी अनहाइजीनिक है, विच वी प्रिज्यूम, तो उसकी वजह से बच्चे को पखाने लगेंगे तो अस्पतालों में दौड़ेंगे, गैर ज़रूरी कुछ इलाज ज़रूरी भी होगा, कुछ गैर ज़रूरी होगा, बच्चा कमज़ोर होता जाएगा, उस पर और ज़्यादा बीमारियां हावी होंगी। आप देखें, आपके 5 साल से कम उम्र के बेशुमार बच्चे, हमारे तकरीबन 60 to 70% पॉपुलेशन वो अंडर नरिश्ड है, उनकी सेहत कम है, उनका वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है, और ऐसा बच्चा हमेशा बेशुमार बीमारियों का शिकार इसलिए रहता है कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत गिर जाती है। यानी माँ के दूध की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। बिल्कुल होता है, और ये स्टडीज़ ने प्रूव की है। ना सिर्फ माँ का दूध पिलाने से इतने सारे मसाइल से बचते हैं, देखा गया वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बाद की ज़िंदगी में, और ये हमारे कुरान ने हमें ये असूल बताया हुआ है, हम इस पर अमल नहीं करते। दूसरा जो सबसे अहम असूल है हर चीज़ में, सफाई, हाथ धोना। अब उसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम उस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते। हम खाना उसमें बद एहतियाती करते हैं, साफ़ पानी पीने से बाज़ दफ़ा हम
تھوڑی احتیاط نہیں برتتے یا ہمیں ملتا نہیں ہے صاف پانی، ملتا نہیں ہے، یا ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو بوائل کر لیا جائے. گائیڈ کرنے والے بھی کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک بہت زیادہ پرسیپٹیو بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ گائیڈ کرتے ہیں لیکن لوگ اس طریقے سے اس کو سمجھتے گائیڈنس لیتے نہیں ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اسہال کی بیماریاں اور 7 ویکسینیشن سینٹرز ہیں، لیکن بہت دفعہ مائیں ٹیکے نہیں لگواتی ہیں حفاظتی، وہ سمجھتی ہیں کہ ایسی پتہ نہیں انفیکشن ہے، اور الٹیمیٹلی ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے، الٹیمیٹلی وہ کالی کھانسی جیسی بیماریوں کا شکار، تشنج کا شکار. سو ان ساری چیزوں سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم صرف صفائی ستھرائی کا خیال کریں، مائیں اپنا دودھ پلائیں، اور ان کو پراپر بے شک گھر کا جیسا بھی کھانا پکا ہوا ہے تازہ صاف کھانا ان کو دیں، اور بیسک اصولوں پہ عمل کیا جائے تو بے شمار مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے جنرل بات کی اس وقت بیماریوں کے حوالے سے، میں آتا ہوں خصوصاً جو آپ چونکہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بچوں کے حوالے سے آپ روزانہ بیسس پہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کے، مختلف بیماریوں میں بچے مبتلا ہوتے ہیں. زیادہ تر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں بیمار، کیا بیماری ہوتی ہے ان میں؟ ہمارے ملک میں جی جو ابھی تک سب سے کامن بیماری یا عام بیماری جس کو آپ کہیں گے وہ سانس کی بیماریاں، جن میں نمونیا، دمہ، اس طرح کی بیماریاں، اور اسہال کی بیماری جس کو ڈائریا کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ ابھی تک بھی بہت کامن ہے. اس کے علاوہ جن کو ہم کہتے ہیں وبائی بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگنے والی، وہ بھی عام ہیں ہمارے ملک میں، اور اس کی وہی وجوہات ہیں حفاظتی ٹیکے پورے نہ لگوانا، صفائی کا خیال نہ کرنا. یعنی سب سے پہلے تو وہ جو حفاظتی جو انجیکشن ہے وہ نہ لگوانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ضروری ہے، اور جو لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، ان کو پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ سے ٹی بی آج تک ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، اور اب مختلف شکلیں اختیار کر گئی ہے. حالانکہ ٹی بی کا حفاظتی ٹیکہ ہر سینٹر پہ موجود ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک لوگ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگواتے، دوسرا جو بہت اہم وجہ ہے، ایک بڑے بندے کو فار ایگزامپل ٹی بی ہے، وہ کھانسی کر رہا ہے، بخار کر رہا ہے، اس کو چھپائے جا رہے ہیں، مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ٹیسٹ نہیں کراتے، اور اگر خوش قسمتی سے علاج شروع ہو گیا ہے تو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی آدھی دوائی لی کبھی نہ لی. اس کے نتیجے میں وہی جراثیم جو آسانی سے ختم کیے جا سکتے تھے وہ مزید ڈیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ پھر سخت دوائیوں سے. اچھا، یہ بیماری کو جو چھپانے کا ان کا ہے، حالانکہ ہمارے دین میں ہے، اسلام میں ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ آپ بتائیں لوگوں کو، شاید کوئی آپ کو اس کا علاج بتا دے، بجائے اس کے کہ آپ شرمندگی محسوس کریں. بیماری ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بتایا کہ جی اس وقت جو سانس کی بیماریاں، ڈائریا، وبائی امراض ہیں، ٹی بی ہے. جی بالکل. اچھا، یہ تو ہیں جو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ہمیں مطلب بیماریاں جو ہیں چمٹ جاتی ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کے تھرو آتی ہے. جی. آپ چونکہ کڈنیز کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہیں، اور بچوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو گردوں کی بیماری کا مرض ہے، اس کی کیا ریشو سمجھتی ہیں آپ؟ کتنے بچے آپ کے پاس آتے ہیں جن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو تو کڈنیز کا مرض ہے بچے کو؟ بالکل جی. اب تھوڑا سا میں پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں، کڈنیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اہم کام سونپا ہوا ہے. یہ آپ کے جسم کے فلٹر ہیں. بالکل. جتنا بھی آپ کا جسم ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہا ہے، اور اس کا ہر خلیہ جب آپ سوئے بھی ہوئے ہیں تو وہ کام کیے جا رہے ہیں اور گندے مادے بنائے جا رہے ہیں. وہ آپ کی کڈنیز جسم سے باہر نکالتی ہیں. آپ کی کڈنیز سارے نمکیات کا بیلنس مینٹین کرتی ہیں. آپ کی کڈنیز آپ کے ہڈیوں کے کیلشیم ہر اس چیز کو ریگولیٹ کرتی ہیں. آپ کے خون کے خلیے بنانے میں کڈنی کا بہت اہم رول ہے. آپ کے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں یا ایک سطح پہ رکھنے میں کڈنیز کا بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں. اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اوور آل ریشو دیکھتے ہیں جی کتنے، فار ایگزامپل 100 بچے آپ کے پاس آئے تو ان میں سے کتنے کڈنی کے مریض تھے. جو ظاہری طور پہ آتے ہیں وہ آپ سمجھیں 3 سے 4 یا 5% تقریباً گردے کی بیماری کے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بچہ کسی اور بیماری کے ساتھ آیا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کو ساتھ کوئی نہ کوئی کڈنی کا پرابلم نکل آتا ہے. یا کسی اور بیماری کے ساتھ آیا ہے، آپ نے اس دوائی ٹھیک کرنے کے لیے اس کو دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ غلط اثر اس کی کڈنیز پہ کر جائے، سائیڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں، اور ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے. سو یہ اتنا ایک اہم اسپیکٹ ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے ہم بھول نہیں سکتے.
لیکن جو ہم پرائمریلی ہم بات کرتے ہیں کہ گردوں کی اہم بیماریاں کیا ہیں اور کیا کیا ہو سکتی ہیں، بیسیکلی ہم اس کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے کہا جی بعض بچے آتے ہیں کسی اور بیماری کے ساتھ، جی بالکل، اور کیا علامات ایسی آپ کو نظر آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایز اے ڈاکٹر کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کڈنی کا پرابلم ہے بچے کو؟ صحیح. اس میں دیکھیں جو ایک جو بہت اہم علامت ہے، یا آپ کہیں کہ ایک علامت جو ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے والدین کی اور وہ لے کے بھاگتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ پیشاب کا نہ آنا یا پیشاب کا رک جانا. وہ ایک ایسا الارمنگ سمٹم ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی لے کے ڈاکٹر، حکیم جو بھی قریب ہوگا اس کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں کوئی ٹیسٹ ان کے ہو جائیں گے. لیکن بہت ساری ایسی علامات بھی ہیں جن کو لوگ اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، جن میں بہت دفعہ بچے کی بڑھوتی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی گروتھ اچھی نہیں ہے، قد نہیں بڑھ رہا عمر کے حساب سے، رنگ پیلا ہے، کمزور رہتا ہے، نکات رہتی ہے، اس کو کھانا ٹھیک نہیں کھاتا، بھاگتا دوڑتا نہیں ہے عام بچوں کی طرح، کھیلتا نہیں ہے، سانس پھول جاتا ہے. کبھی اس کی ہڈیوں پہ جب اثر ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی ہڈیوں والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور پہلی دفعہ یہ پتہ چلے کہ نہیں یہ گردے کی وجہ سے ہے. اسی طرح کبھی ایسی بھی بیماریاں گردوں کی ہیں جن میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بچہ بہت پیشاب کرتا ہے، بہت پانی پیتا ہے، بار بار کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے. اب لوگ قبض کا علاج کرتے رہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ گردوں میں ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گردوں میں پتھری پڑی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے یا کسی اور وجہ سے پیشاب، تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو پتھری کا مریض ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس سے پتھری بن گئی ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے، یا بذات خود کیونکہ اس کی فیملی میں یہ ٹینڈنسی تھی یا کوئی ایسے فیکٹرز تھے گردہ پتھری بنانا شروع ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لال رنگ کا پیشاب کرنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب بہت درد کے ساتھ کرتا ہے، بار بار ٹوائلٹ جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں یہ نارمل نہیں ہے، اس کو فوراً ہمیں دکھانا ہے. اچھا ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایکچولی جیسے میں نے کہا کہ کچھ اور پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ، جیسے اکثر مائیں جانتی ہوں گی کبھی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اس کی کمر پہ اتنا بڑا پھوڑا ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی، وہ بہت پریشان ہیں، وہ کہیں گے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. اب وہ کمر کا پھوڑا ان کی ساری اٹینشن اس طرف لے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے ساتھ مثانے کے مسائل بھی ہیں، اگر ان کو اگنور کیا جائے گا تو کل کو یہ بچہ گردہ فیل ہونے کے ساتھ آ جائے گا. سو اس لیے جب ایسوسیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس فیملی کے اندر کوئی گردے کا مریض ہو یا آلریڈی اسپیشلی کوئی بچہ ہو گردے کا مریض، ان کو ضرور الرٹ رہنا چاہیے کہ کچھ موروثی بیماریاں ہیں، فیملی میں کڈنیز کا مرض ہے، ان میں باقیوں کی بھی اسکریننگ ہونا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بڑی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.